ना मजहब ये भी सिखाता है कि मरे हुए कुत्ते पर बाइक भी न चला। तवज्जो है आपकी, मरे हुए कुत्ते पर ट्रक भी न चलाओ, मरे हुए कुत्ते पर गाड़ी भी न चलाओ। आप अंदाजा करें, जो मरे हुए कुत्ते का इतना ख्याल देता है वो इंसानों का कितना ख्याल देता है। अंदाजा तो करें, ये अपने मजहब का हुस्न। लोग बक रहे अपने मजहब के खिलाफ, बकने दो, ये सियासत है। लेकिन सच्चाई ये है कि मजहब इस्लाम की तरह हुस्न वाला न कोई मजहब था, न है, न कभी हो सकता है। इसलिए कि ये मजहब अल्लाह का नाजिल करता है, इसकी तालीम का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। लेकिन हम इस तालीम से गाफिल हो गए, हम इस तालीम से नावाकिफ हो गए। तो माँ की आह निकली, मेरी नाफरमानी करके काबा गया है, काबे तक पहुंचने न पाए। वो रात को मस्जिद में इबादत में मसरूफ थे, अल्लाह के वली थे, लेकिन माँ की बद्दुआ थी। माँ तो माँ थी। बेशुमार नौजवान ऐसे हैं जो कलकत्ता जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, सऊदी जाते हैं और ससुराल में फोन करेंगे, बीवी को फोन करेंगे, बच्चों को। माँ बाप बूढ़े इंतजार करते हैं कभी बेटे का फोन तो आए, लेकिन बेटे का फोन नहीं आता है। दिन भर इसके उसके पास बैठे रहेंगे बच्चे, नौजवान। माँ बाप इंतजार करते हैं मेरा बेटा मेरे पास आधा घंटा आकर बैठे तो सही। नहीं आते, नहीं बैठते। अरे उनको कितनी खुशी होती है जब आप अपने माँ बाप के पास बैठते हो, तो उनको बहुत खुशी होती है। बचपन में जो खुशी आपको बाप से मिलकर होती थी, बुढ़ापे में वो खुशी बाप को औलाद से मिलकर होती है। आप बचपन में अपने माँ बाप की जितनी जरूरत महसूस करते थे, बुढ़ापे में हमारे माँ बाप उससे ज्यादा हमारी जरूरत महसूस करते हैं। उन्हें टाइम दो, उनके पास बैठो। किसी खूबसूरत चेहरे को देखकर वो सवाब नहीं मिल सकता जो माँ बाप का झुर्री पड़ा हुआ चेहरा देखने से सवाब मिलता है। उसे मेरे आका फरमाते हैं मकबूल हज का सवाब है उसके अंदर। तो अल्लाह अकबर, माँ ने कहा काबे तक पहुंचने न पाए, मेरी नाफरमानी करके गया। क्या हुआ? वो इबादत में थे, सजदे में थे। उस गांव में चोर आ गए, चोर आए, चोरी करके भागने लगे, पकड़ा गए। पूरा गांव उनके पीछे उठ करके भागा, पकड़ो चोर 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 चोर। चोर मस्जिद की गली में घुस करके पता नहीं कहां गायब हो गया, पता नहीं कहां गुम हो गया। अब उसका गुम होना था, लोगों को यूं लगा कि वो मस्जिद में गया। जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए तो देखा कोई सजदे में रो रहा है। तो जैसे ही चिराग जलाया तो देखा अजनबी आदमी, पकड़ा का धोखेबाज मक्कार, चोरी करता है और पकड़े जाने में सजदे को बदनाम करता है। उठा के लाए, खूब मारा, खूब पिटाई की। सुबह काजी के हवाले किया। काजी से बादशाह ने कहा उस चोर के बारे में क्या फैसला है आपका, जो चोरी करे और जब पकड़ा जाए तो सजदा बदनाम करे। काजी ने फैसला किया इसके हाथ काटो, पैर काटो, इसकी आंखें निकाल लो। हाथ काटा गया, पैर काटा गया, आंखें निकाल ली गई। फिर काजी ने ऐलान किया ये उस चोर की सजा है। तवज्जो करना, ये उस चोर की सजा है जो चोरी करने आता है, पकड़े जाने पे सजदा बदनाम करता है, ये उस चोर की सजा है। उस वक्त उस बुजुर्ग ने रोके, कहा काजी साहब ये ऐलान करो ये उस नाफरमान बेटे की सजा है जो माँ की नाफरमानी करते हुए काबा जा रहा था। अल्लाह ने उसका ये अंजाम किया। जबान के जुमले पूरा सर निकले, सब रो पड़े। आप कौन है? मैं फुला हूं। अरे ये तो हमारे पड़ोस के गांव के बहुत बड़े पीर है, वली है। लोगों को लगा अगर लोगों को, वहां के लोगों को पता चला तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे गांव की ईंट से ईंट बजा दे। उन्होंने चुपके से मंसूबा बनाया, आने वाली रात में इसको उठा करके इसके गाँव में चुपके से डाल के आएंगे, पता नहीं चलेगा। गए, रात को डाला। डालने के बाद माँ को फिर दूसरी रात बेटे की याद आई। माँ माँ होती है, किसी के सीने में इतना ममता भरा दिल नहीं है जितना माँ के सीने में ममता भरा दिल है। मेरे अजीज, मेरी कौम के जवानों, अगर माँ मुर्गी हो तो अपने चूजों से इतना प्यार करती है, मुर्गी हो करके चूजों से इतना प्यार करती है। माँ अगर अशरफुल मखलूकात हो तो अपनी औलाद से कितना प्यार करती होगी। लेकिन हम बेवफा हैं, किस किस के साथ बेवफाई की, कहां कहां तक बेवफाई करेंगे। अल्लाह अकबर, माँ की ममता थी। रात की तारीकी में माँ ने हाथ उठाए, ए अल्लाह, कल मैंने बद्दुआ तो कर दी थी अपने बेटे के लिए, लेकिन मौला अब बेटे की याद आती है। ए अल्लाह, एक बार मरने से पहले मेरे बेटे को मुझसे मिला दे मौला। इतना कहना था मुझसे मिला दे। इनको वहां ला के डाला, भूख लगी हुई थी। इन्होंने आवाज लगाई, है कोई मजलूम को भीख देने वाला, खाना खिलाने वाला है कोई? जानी पहचानी आवाज थी लेकिन अंदाजा नहीं था। इनकी अम्मी ने कहा, ओ भीख मांगने वाले भिखारी, जरा करीब आ ताकि मैं तुझे भीख अता करूं। उसने, इन्होंने
کہا مائی میرے پیر کٹے ہوئے ہیں، وہ کہا ہاتھ پھیلا تاکہ میں تجھے بھیگ دوں، کہا میرے ہاتھ بھی کٹے ہوئے، وہ کہا تو نامحرم ہے، اجنبی ہے، میں تیرے سامنے کیسے آ سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا مائی میری آنکھیں بھی کٹی ہوئی ہے۔ تو ماں باہر نکل کے آئی، دیکھا تو بیٹا کٹا ہوا، ہاتھ پیر کٹے ہوئے، آنکھ کٹے ہوئے، بیٹے کو دیکھ کر چیخ پڑی میرے لال تیرا کیا یہ حال ہوا؟ تو رو کر کہتے امی تیری نافرمانی کرتے ہوئے کعبہ جا رہا تھا، اللہ نے میرا یہ انجام کیا۔ اللہ اکبر، ماں سے رہا نہ گیا، ماں نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ یہ غم نہ میں دیکھ سکتی ہوں نہ میرے بیٹا یہ تکلیف سہ سکتا ہے، مولا میری دعا ہے اس کو بھی اٹھا لے مجھے بھی اٹھا لے۔ اسی وقت دونوں کی روح نکل گئی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ماں باپ کو چھوڑ کر کے گھر بسانے والوں، ماں کو چھوڑ کر ماں کی نافرمانی کر کے اللہ کا گھر جانے والا خوشی نہیں پاتا، ماں باپ کو چھوڑ کر کے نئی دنیا بسانے والا کیسے خوشی پا سکتا ہے؟ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں شب برات میں بھی ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی، اپنے ماں باپ کا ادب کرو۔ آپ تو مسلک اعلیٰ حضرت کا بہت نعرہ لگاتے ہیں، کیا مسلک اعلیٰ حضرت ایک دو چیز کا نام ہے؟ آئیے مسلک اعلیٰ حضرت کا ایک اور گلدستہ میں آپ کو پیش کروں۔ میرے امام احمد رضا لکھتے ہیں کہ ماں باپ سے بات کرنے کا ادب یہ، توجہ کریں یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے حدیث کی روشنی میں کہ ماں باپ سے بات کرنے کا ادب یہ ہے کہ ڈائریکٹ اپنے ماں باپ سے گفتگو نہ کیا کرو، بلکہ پہلے اجازت لیا کرو، ماں باپ سے پہلے اجازت لیا کرو، اور اگر ماں باپ اجازت دیں تو پھر ان سے ایسے بات کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے۔ یہ ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت میں۔ جو 5,000 کی نوکری دے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو، اور جس نے پیدا کیا 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، 2 سال تک دودھ پلایا، اس کو آنکھیں نکالتے ہو، اس کے سامنے چلا چلا کے باتیں کرتے ہو۔ سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ بھی چلا کر اپنے ماں باپ سے گفتگو کی، قیامت کے دن اللہ اس کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو بکھیر دے گا، ضائع کر دے گا، اس کی نیکیاں کام نہیں آئے گی۔ اس لیے شب برات آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو بھی خوش کرو، راضی کرو، بڑے اچھے لوگ ہیں، ماں باپ سے معافی مانگو تو جلدی معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 3 میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کے لیے دل میں بغض کینہ رکھنے والا اللہ اس کو شب برات میں معاف نہیں کرتا۔ میں جلدی چل رہا ہوں، تشریح کا وقت زیادہ نہیں۔ آج مجھے بتاؤ داڑیاں بڑی کر لی، دل کا کیا حال ہے؟ ٹوپیاں خوبصورت پہن لی، دل کا کیا حال ہے؟ خوبصورت کپڑے پہن لیے، دل کا کیا حال ہے؟ کتنی حیرت کی بات ہے، جس کو انسان دیکھتا ہے اس کو تو سنوار لیا، لیکن جس کو اللہ دیکھتا ہے اس کو کب سنوارو گے؟ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے۔ صلاۃ و تسبیح پڑھنے والوں، سجدے کرنے والوں، درود شریف پڑھنے والوں، قرآن شریف کی تلاوت کی بات کرنے والوں، بتاؤ دل میں بغض نہیں ہے، دل میں حسد نہیں ہے؟ دل میں بغض حسد کا کتا بٹھا کر سجدہ کرنے والوں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے دل میں بغض اور کینہ ہوگا اس کا سجدہ اس کے سر کے اوپر نہیں جا سکتا، اس کی دعا کبھی مقبول نہیں ہو سکتی۔ آج کہتے ہو دعا قبول نہیں ہوتی، جب اللہ نے فرما دیا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، پھر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ 2 وجہیں، یا تو پیٹ میں حرام ہے یا تو دل میں حرام ہے۔ پیٹ میں حرام کیا؟ حرام غذا، دل میں حرام کیا؟ بغض، کینہ، حسد۔ نکالو سگے بھائیوں سے دل میں حسد، سگی بہنوں سے دل میں حسد، پڑوسیوں سے دل میں بغض نہیں، ایک مومن کا شیوا نہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہیں پیشاب پڑا ہو، توجہ ہے آپ کی، کہیں پیشاب پڑا ہو وہاں بیٹھو گے؟ بولو بیٹھو گے؟ کہیں پاخانہ پڑا ہو وہاں 1000 5000 کی گڈی رکھو گے پیسوں کی، وہاں سونا رکھو گے؟ کتنی حیرت کی بات ہے، جہاں پاخانہ اور پیشاب ہو وہاں تم نہیں بیٹھتے اور اپنی کوئی امانت نہیں رکھتے۔ تو جس دل کے اندر بغض کینہ کی شکل میں پاخانے اور پیشاب سے زیادہ بڑی گندگی بھری ہو، اللہ اس میں اپنی امانت عشق مصطفیٰ کیسے رکھے گا؟ محبت رسول کیسے رکھے گا؟ پتا چلا جس دل میں عشق رسول ہے اس دل میں کینہ نہیں ہو سکتا، جس دل میں عشق رسول ہے اس دل میں حسد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جلو نہیں، حسد نہ کرو، ہر مومن کے لیے دل صاف کرو۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے اناس ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہو، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں
میرے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ اب آپ کہیں گے بغض اور کینے کی پہچان کیا ہے؟ بغض اور کینے کی پہچان یہ ہے کہ کسی کو خوشی میں دیکھ کر اپنے کو تکلیف ہوتی ہو اور کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اپنا دل خوش ہوتا ہو، سمجھ لو کہ اس کے لیے تمہارے دل میں کینہ ہے۔ ہر مومن کے لیے دل صاف کر لو، یہ اتنا بڑا وظیفہ، اس سے بڑا وظیفہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جو دل میں بغض کینہ رکھتے ہیں، اگر کسی سے بات چیت بند ہے، کسی سے تعلقات توڑ لیا ہے، کسی رشتہ دار سے رشتہ داری ختم کر دی ہے، جاؤ اس سے معافی مانگو، تم بے قصور ہو پھر بھی معافی مانگو۔ اور یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی سے معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے، کچھ لوگ بڑے ترمکھاں ہوتے ہیں نا، کوئی معافی مانگنے تو کہتا ہے جا میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ سن لو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی کسی سے معافی مانگنے آئے اور وہ معاف نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ بھی اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اس لیے کوئی معافی مانگنے آئے تو اس کو معاف کر دیا کرو، اور تم بھی لوگوں کو مناؤ۔ تو ماں باپ شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان اور دل میں بغض رکھنے والا، اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔ ایک اور سن لیں، اسی طرح کوئی کسی پہ جادو کرے یا جادو کروائے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، شے برات۔ آج یہ لعنت بھی عام ہو گئی ہمارے معاشرے کے، کسی کا بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، کسی کی بیٹی کو اچھے رشتے آ رہے ہیں، کوئی خوبصورت ہے، تندرست ہے، توانا ہے، تو پنڈتوں کے پاس جا کر، مشرکوں کے پاس جا کر، سفلی والوں کے پاس جا کر اس پہ جادو کرتے کراتے ہیں۔ یاد رکھنا اگر تم کسی کو دکھی کرتے ہو کبھی سکھی نہیں رہ سکتے۔ میرے آقا فرماتے البر لا یبلا والذنب لا ینسى والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور بدلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، پھر جو چاہو کرو، جو کرو گے ویسا بھرو گے۔ کسی کو دکھ دینے والوں، کسی کو ستانے والوں، کسی کو بیماریوں میں ڈالنے والوں، کسی کو پریشانیوں میں ڈالنے والوں، اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ جادو کرتے ہو، جادو کرواتے ہو بس اس لیے کہ وہ تکلیف میں رہے۔ مومن کسی کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، مومن تکلیف سے نکالنے آئے۔ عورتوں میں یہ گندگی زیادہ ہے، کسی سے حسد، بغض، اور میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، میری بہنوں اپنا کام نہیں، کسی کو دکھ میں ڈال۔ ہو سکے تو کسی کو خوشی دو، تم دوسروں کو خوشی دو گے اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ تمہیں خوشی دے گا اپنی شان کے مطابق۔ تو ان لوگوں کی شب برات میں بخشش نہیں ہوتی مگر جو توبہ کر لے۔ آخری بات، جو توبہ کر، توبہ وہ عظیم عبادت ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لے۔ بس ایک آخری بات کہنے چلا ہوں، توجہ سے سننا۔ بڑے سے بڑا پاپی، بڑے سے بڑا مجرم اگر توبہ کرے تو اللہ اس کو اسی وقت معاف کرتا۔ گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ لیکن توبہ کیا؟ گال پیٹنا توبہ نہیں، کان کھینچنا توبہ نہیں، استغفر اللہ رسمی طور پہ پڑھنا توبہ نہیں۔ توبہ کیا؟ اپنے اللہ سے کہو بہت پاپ کر چکا، گناہ کر چکا، معاف کر دے، پھر دوبارہ اس رستے نہ جانا، یہ ہے توبہ۔ جو ایسی توبہ کرتا ہے خدا اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات پڑھ کے بات مکمل ہوتی ہے، بہت توجہ سے سننا۔ ایک جوان ہے، توجہ، کیسوں نے توبہ کی۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تو بہت گناہ کر چکے، زنا کیا، شراب پیا، یہ کیا، وہ کیا، نماز۔ میں نے کہا اللہ کے بندو کچھ بھی کیا، توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا، توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا ہے۔ سچی توبہ کر لو، اللہ سے صلح کر لو۔ ارے میرا اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ کسی کے بھی دروازے پہ جا کر اگر اقبال جرم کرو گے، اقرار جرم کرو گے تو سزا ملے گی، لیکن یہ میرے اللہ کی چوکٹ ہے جہاں آ کر کے مجرم اگر سرنڈر ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ آؤ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے اللہ کی طرف معافی مانگو اپنے اللہ سے۔ ایک جوان ہے، اس کا نام عبداللہ ہے،
جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا. میں اپنے الفاظ کے جامع میں روایت پڑھ رہا ہوں, یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں, دھیان سے سننا. میری بہنوں سے بھی, میری بہنوں بے پردہ گھوم چکی ہو, کوئی غلطیاں ہو چکی ہے, تم بھی توبہ کرو. شب برات تمہارے لیے بھی ہے. آج کل کی عورتیں کچن کے اندر گانے سن رہی ہے, سیریل دیکھ رہی ہے, باریک اور پتلے کپڑے پہن رہی ہے, پردہ کرنے شرماتی. عورتیں کہتی مولوی صاحب پردہ تو آنکھ میں ہونا چاہیے, یہ ظاہر کا پردہ کیا ہے؟ میں نے کہا تو سیدہ فاطمہ تو زہرا سے بھی بڑی آنکھ میں پردے والی آ گئی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اگر آنکھ کا پردہ ہی کافی ہوتا تو سیدہ فاطمہ تو زہرا نے چہرے کا پردہ کیوں کیا, وجود کا پردہ کیوں کیا؟ بلکہ میرے نبی کی شہزادی کے تو پردے کا عالم یہ تھا. میرے امام اہل سنت کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. سیدہ فاطمہ الزہرا کے پردے کی غیرت کا یہ عالم تھا کہ چاند و سورج نے بھی ان کے دوپٹے کو نہیں دیکھا. آج ہماری بیٹیوں کو کون نہیں دیکھا؟ اللہ کی پناہ, جہنم کی راہ نہ جاؤ. یہ دنیا 2 دن کی ہے, 2 دن کی, چند بہت دن اس دنیا میں نہیں رہنا. جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹے گا, قبر کی تنگ اور تاریک وادی میں ڈال دیے جاؤ گے. اپنے بڑے مکانات پر گھمنڈ کرنے والوں, اپنی دولت پر غرور کرنے والوں, اپنے پیسوں پہ ناز کرنے والوں, اپنی جوانی پر گھمنڈ کرنے والوں, میرا اللہ طاقت والا ہے. ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ جب کسی پہ پکڑ کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. جب اللہ کسی پہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی. جوانی, دولت اور حسن کے نشے میں خدا کی نافرمانی کرنے والوں, موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے. جس دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا, کوئی نہیں ہوگا, نہ گھر ہوگا, نہ مکان, نہ دکان, نہ پیسے, نہ مال, نہ منال, کچھ نہیں ہوگا. ایک ایسی قبر میں جاؤ گے جہاں کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں. اگر اللہ راضی ہے تو ٹھیک ہے, اگر اللہ ناراض ہے تو کفن بھی آگ کا ہو جائے گا, آگ بھڑکا دی جائے گی. مسجدوں کو ویران کرنے والوں, آؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. جرائم کرنے والوں, آؤ اللہ کی بارگاہ میں سب مل کے توبہ کرو. اللہ اکبر. عبداللہ نام کا جوان ہے, جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا, اور جوانی دیوانی ہوتی ہے. ایک لڑکی سے آنکھیں چار ہو گئی. لڑکی سے فوراً کہا اے لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے. لڑکی نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ رات میں ملنا چاہتا ہوں. لڑکی نے کہا ٹھیک ہے رات میں ملیں گے, آنا فلاں مقام پر, رات کو ملیں گے, ملاقات کریں گے. اللہ اکبر. وہ لڑکی شریف گھرانے کی تھی, اس کی تربیت اچھے گھر میں ہوئی تھی, اس کو نہ آنا تھا نہ وہ آئی. عبداللہ اس لڑکی کے انتظار میں, اس سے ملنے کے لیے, ملاقات کرنے کے لیے وہ اس کے گھر کے سامنے کھڑے رہے. کھڑے 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 اچانک کان میں آواز آئی اذان کی, اللہ اکبر اللہ اکبر کی اذان. عبداللہ کو فوراً چوٹ سی لگی. عبداللہ نے کہا عبداللہ تو عشاء کے وقت تک کھڑے رہ گئے ایک لڑکی کے لیے, ایک لڑکی کی محبت میں تو عشاء تک کھڑے رہ گیا. لیکن جب اذان کی آواز اور آگے بڑھی اور الصلاۃ خیر من النوم کی صدائی تو عبداللہ کو اور چوٹ لگی. عبداللہ عشاء کے وقت تک تو نہیں کھڑا, یہ تو فجر کی اذان ہو رہی ہے. ایک لڑکی کے لیے تو پوری رات کھڑے کھڑے تو نے گزار دی. ارے نادان, اس نے نہ آنا تھا نہ وہ آئی. یہ رات جو تو نے لڑکی کے لیے کھڑے کھڑے گزار دی, اگر اللہ کے لیے گزارتا تو تجھے کیا مقام ملتا؟ بے وفاؤں کے لیے اتنی قربانیاں, اور خالق وفا کے لیے کوئی وفا نہیں. دل پہ چوٹ لگی. کچھ حادثات اور واقعات ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کو بدل دیتے ہیں. کچھ حادثات اور واقعات انسان کو بدلنے کے لیے آتے ہیں. دل پہ چوٹ لگی, آنکھ میں آنسو آئے, نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی, مولا بہت دور چلا گیا تھا تجھ سے, معاف کر دے مجھے, اب نہیں جاؤں گا کسی کے پاس, اب اپنا بنا لے, تیرا بن کے رہوں گا. اور یہ کہہ کر مسجد کی طرف چلے, فجر کی نماز پڑھی, خوب روئے خوب روئے خوب روئے. میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا, سب کو منانا مشکل ہے, رب کو منانا سب سے آسان ہے. اللہ کو منانے سے زیادہ کوئی آسان کام ہے ہی نہیں.
صرف شرمندگی کے 2 آنسو اس کی بارگاہ میں پیش کر دو، وہ ساری زندگی کے جرائم معاف کر دیتا۔ اس سے بڑھ کر ہمیں پیار کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم نے سب کی طرف توجہ کی، آؤ رب کی طرف توجہ کریں۔ یہ مکار اور فریبی دنیا کی محبت میں ڈوبنے والوں، کبھی اس کے ہو کر تو دیکھو، کبھی اس کی چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھو، کبھی اس کے یہاں صدا لگا کر تو دیکھو۔ اپنے دکھڑے اپنے جیسے پاپیوں کو سنا کر ہمدردی بٹورنے والوں، کبھی اپنے دکھڑے اس کی بارگاہ میں سنا کر دیکھو، پھر دیکھنا رحمت کی کیسی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ اپنے مسائل صرف تعویذات اور وظیفوں سے حل کروانے والوں، کبھی رات کے آخری حصے میں اپنے مسائل اس کی بارگاہ میں رو رو کر پیش کر کے تو دیکھو، تب پتہ چلے گا کہ خداوند قدوس کا پیار اپنے ساتھ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان جب تک اپنے مسائل اللہ کی بارگاہ میں رکھتا تھا، مسلمان کبھی ذلیل نہ تھا، کبھی رسوا نہ تھا۔ ارے تمہاری بچیوں کو اچھے رشتے نہیں آتے، میں چیلنج سے کوئی بات نہیں کہتا، لیکن اپنے اللہ پہ مجھے یقین ہے، خدا کی عزت کی قسم، رات کے آخری حصے میں اچھی طرح 2 رکعت وضو کرو، اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو اور رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کرو۔ خدا کی عزت کی قسم، اچھے رشتوں کی قطار نہ لگ جائے تو پھر کہنا ارے وہ ہے کیا جو اس کی بارگاہ سے نہیں ملتا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔